हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह ताला का पैगाम उसके मकबूल बंदों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं। वो लतीफ़ और नूरानी मखलूक हैं और आम इंसान उन्हें देख नहीं सकते। बाज़ कम फहम लोग फ़रिश्तों के ख़ारजी वजूद का इनकार करते हैं और कुरानी आयात की तिलावत जिनमें फ़रिश्तों का ज़िक्र है मुजर्रद क़ुव्वतों के तौर पर करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे तसव्वुरात गुमराही पर मबनी हैं। मलाइका अहकाम इलाही की तामील करने वाली मुअज़्ज़ज़ मखलूक है। इनके वजूद और इनसे मुतल्लिक़ा तफसीलात को मानना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। फ़रिश्तों की कोई ख़ास सूरत नहीं। सूरत और बदन के हक़ में ऐसा है कि जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास, अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। हाँ, कुरान मजीद से ये साबित शुदा है कि उनके बाजू हैं और हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। यूं तो अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते हैं, ताहम 4 फरिश्ते ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आप कौन हैं, आपके ज़िम्मे क्या काम हैं, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा बड़ा राज है, अल्लाह ने इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को गिरने से क्यों रोका, अगर आपका आंसू ज़मीन पर गिर गया होता तो क्या होता, सूर क्या है, सूर फूंकने के बाद कौन सी 8 चीज़ें बाकी रह जाएंगी, रूहों को सूर में क्यों रखा जाएगा, सूरे इसराफील में कितने सुराख होंगे, इसके अलावा कुछ तज़किरा रोज़े हशर की होलनाकियों का भी करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला के मुक़र्रब फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। दोबारा फूंकेंगे तो मरे हुए लोग ज़िंदा होकर मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे जहाँ उनके अमाल का मुहासबा होगा। कुरान मजीद में सूर का जिक्र है, अलबत्ता इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया। तिबरी, क़िसाई और गज़ाली वग़ैरह ने क़यामत के ज़मन में इसराफील अलैहिस्सलाम के तफसीली हालात लिखे हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुक़र्रब फ़रिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ना सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुक़र्रर किया बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी ज़िंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी और बर्फ़ की लपेट में होती है, जब दरख्त बग़ैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपने बिलों में घुसकर उस शदीद मौसम के गुज़रने के इंतज़ार में होते हैं, तो उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक ज़िम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक नज़र डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नरम हवा की तरह ज़मीन पर फैल जाती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को एक नया रूप देती है। ये उनको जगाती है जो सो रहे होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार हरा भरा बना देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज़ होता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वो ज़मीन की ज़िंदगी को एक नई रूप फूंक देते हैं और यह क़यामत के दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर अल्लाह एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाता है, जो फ़रिश्ते अल्लाह की अजीम कुदरत का एक रिफ्लेक्शन है। ये फ़रिश्ते क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज़ 3 बार जहन्नम की तरफ देखते हैं, जहाँ वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नज़ारा करते हैं, जिस अजाब को देखकर उनकी आँख से शदीद दर्द और गम की वजह से आंसू निकलते हैं, जिसमें इस दुनिया का तमाम गम छुपा होता है। अगर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू का एक कतरा भी ज़मीन पर गिर गया तो दुनिया एक बार फिर तूफ़ान नूह की तरह एक तूफ़ान देखेगी जो ज़मीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहा कर ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, इसीलिए ज़मीन का बैलेंस बराबर है और यहाँ ज़िंदगी इसी तरह चल रही है।
حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے۔ آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ کے عرش پر کر لی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ ناظرین، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلہ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں ہے، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مامور ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ناظرین، یہاں سور کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے، اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی
وہ سب جاندار مر جائیں گے جو سور پھونکنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھیں، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام ان پر صرف بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے ہیں، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے، اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو اس سور میں جمع فرما دے گا کہ جس میں بے شمار سوراخ ہوں گے۔ پھر وہ ساری روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے اجسام میں منتقل ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سور پھونکے جانے سے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کا تذکرہ ابھی گزرا ہے۔ اسی طرح شہداء بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے اس آیت کے متعلق پوچھا، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم بے ہوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو انہوں نے کہا وہ شہداء ہیں جو عرش کے گرد اپنی تلواریں گردن میں لٹکائے ہیں۔ ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی چمکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا، اور اسے وہ لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی زمین و آسمان کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفقے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، وہ پھونک دے گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا کر اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے وہ دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفع کا ہوگا۔ اسی نفع کے گھومتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے اللہ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ باوجود علم کے سوال کرے گا، یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا، اے پروردگار، کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائیں گے کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک باقی تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا، عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب کون باقی ہے۔ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو ہے جس پر موت نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ اکیلا باقی رہے گا، جو غلبے والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا،
پھر آسمانوں اور زمین کو وہ اسی طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے، تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار۔ دوستو، قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا۔ پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ 40 دن تک مینا برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں۔ پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں۔ پھر یہ دونوں اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی روحانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعض کو سور پھونکا جائے گا جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ ناظرین، حشر کا دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء اکرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء اکرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔